फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वाइस प्रेसिडेंट बनना और एक्टिंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार, ये उन्हीं का खासा है। आप ज़िंदगी की किसी भी जगह पर हैं तो जब तक ख़वातीन को अपने घर से सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो चाहे एक फादर की हो, चाहे एक हस्बैंड की हो, चाहे एक ब्रदर की हो, चाहे एक बेटे की हो, वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो जो नवीद साहब आपके हस्बैंड हैं, उनका कभी आपको ख्याल नहीं आया उनके लिए फिर एक अलग बीवी होनी चाहिए? और पाकिस्तान में मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, आवाम के लिए कोई खुशखबरी है? मसला ये है कि अगर हम सब अपनी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर चीज़ों को लें और एक अपना एक फोकस कायम रख के और जो गैप्स हैं बिटवीन इंडस्ट्री एंड पॉलिसी मेकर्स उसको हम कम करें। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का डेफिसिट है, उसको फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की आमदन जो है वो पूरा करती है। अगर वो ट्रेड डेफिसिट हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैलेंस से ही ठीक कर लें तो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे आ रहे हैं वो दैट वुड बी एन एडिटिव बेनिफिट फॉर द कंट्री। कॉटन क्रॉप, अब मुझे शर्म आती है कि हम पाकिस्तान एग्रीकल्चर लैंड हो के हम अमेरिका से कॉटन जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर सही मानों में पाकिस्तान के सनतकार, बिजनेसमैन, कारोबारी लोग सारे वो टैक्स अदा करें तो आप नहीं समझती कि इससे पाकिस्तान के मसाइल काफ़ी हल हो सकते हैं? बहुत सी खवातीन टैक्स के डर से, एफपीआर के डर से वो अपने बिजनेसेस को रजिस्टर नहीं करती। नाजायज दबाव डालता है, गलत टैक्टिक्स से इस्तेमाल करते हैं पर्सनल गेन्स के लिए। पूरी दुनिया में लोग अपनी टैक्स रिटर्न खुद फाइल करते हैं बिकॉज वो एक वन पेजर थिंग होती है जिसको वो कंप्यूटर में फिल कर लेते हैं। पाकिस्तानी मर्दों का अमूमी मजाज कैसा लगा? क्या कारोबारी शख्सियात जो हैं ये आम नॉर्मल मर्द ही होते हैं या ये ज़्यादा दिल फेंक होते हैं? पाकिस्तानी खवातीन को जेन्युइनली कुछ मसाइल का सामना है मर्दों के उनकी निस्बत, या ये महज एक मिथ है? खवातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना है। देखिए, अभी तक भी जो पाकिस्तान है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। वो पहले इंसान थे कि जिनकी कोटेशन पढ़ के मेरी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई और वो कोटेशन थी लेट योर आइज वीव विद द वांटिंग। की कामयाबी क्या है और उसके हसूल के लिए क्या करना चाहिए? की कामयाबी ये है कि आपका ज़मीर आपके साथ मुतमिन हो। आप जब आईने में खड़े हों तो आप आंखों में आंखें डाल के अपने आप से बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 24+ पॉडकास्ट के साथ ज़फ़र डोगर हाज़िर खिदमत है। आज आपका तारुफ़ एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो वाकई उनकी बातें जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा उनके लेवल का। पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से अगर गौर किया जाए कि उनकी जो कौमी सतह पर जो शनाख्त है, विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हो, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, तो कुर्रतुल ऐन का नाम बहुत नुमायाँ हरूफ में सामने आता है। फैसलाबाद जैसे शहर में जो निस्बतन कराची और लाहौर की निस्बत एक पसमानदा शहर कहा जा सकता है, वहाँ से उठ के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वाइस प्रेसिडेंट बनना और एक्टिंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार, ये उन्हीं का खासा है। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों के बारे में, उनके तजर्बात के बारे में, उनके मुशाहदात के बारे में, और उनकी आखिर में वर्ड्स ऑफ विजडम उनसे लेंगे कि लाइफ में उन्होंने क्या सीखा और लोगों को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम बहुत जी। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इतनी मसरूफ़ तरीन लाइफ में से हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि आपसे बात कर सकूं और शायद मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचे तो उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया। कहा जाता है कि ये जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, ये सनतकारों का एक प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट उसको कह लें कि पूरे पाकिस्तान के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन इसमें होती है और उसकी वाइस प्रेसिडेंट होना बहुत बड़ी ऑनर है। इससे दिमाग तो ख़राब होता है बंदे का। बिल्कुल, हर एक तारीफ़ जो है वो आपकी ज़ात पे फ़र्क डालती है, लेकिन उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप रोज़ाना अपना ऑडिट करते रहें, तो फिर इंसान को पता चलता रहता है कि उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है और व्हाट पीपल आर टेलिंग हिम और हर वो इतना मैटर नहीं करता, बट द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी तंजीम की नुमाइंदगी करते हुए कुछ अर्सा के लिए चूँकि आपको एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम करना पड़ा, कैसा रहा ये तजुर्बा? बहुत बड़ी तंजीम है।
جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تقریباً 288 ٹریڈ آرگنائزیشن اس کی ممبر ہیں. پورے پاکستان کے چیمبرز، ویمن چیمبرز اور ایسوسیشنز ہماری ممبر ہیں. سو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے پوری بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنا، اور ہوا بھی یہ پہلی دفعہ کہ فیڈریشن کی ہسٹری میں یہ ایسا ہوا کہ کسی خاتون کو جو ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پہ موقع ملا. تو بہت ہیکٹک اسکیجول تھا، اور میں نے کوشش کی کہ پورے پاکستان کی جو 3 بڑی ہمارے آفیسز ہیں ان کو میں اس دوران وزٹ کروں. لاہور میں پنجاب کے سارے لوگوں سے کنسلٹیشن کی، اسلام آباد میں جو ہے وہ آئی سی ٹی نارتھ اور کے پی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور کراچی میں سندھ اور بلوچستان کے ایریا کو کور کرنے کی کوشش کی. میں جب سیکریٹریٹ میں جا رہی تھی تو کراچی جب میں پہنچی صبح صبح کی فلائٹ سے، تو سیکریٹریٹ کے ابھی جو ہے نا وہ ملازمین آئے نہیں تھے، اور رات کو میں نے 12:30 بجے اس دن اپنا دن جو ہے وہ ختم کیا، اور پھر صبح 4:30 بجے مجھے ایئرپورٹ پہ جانا تھا. تو وہ سب کہنے لگے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اتنا کام کرتی رہیں 2 ہفتوں میں تو جو سارے پینڈنگ کام ہیں سب ختم ہو جائیں گے. بٹ اٹ گیوز یو این انرجی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنی خواتین کے لیے. بیسک مقصد یہ ہے کہ یہ جو آنرری پوزیشنز ہیں جو ہمیں فیڈریشنز میں یا چیمبر میں یا کسی جگہ پر بھی دی جاتی ہیں، سو ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک رسپیکٹ مل رہی ہے، اور ان ریٹرن یو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی، کمیونٹی، یور سٹی اینڈ یور کنٹری. یو آر ایکچولی دا ریپرزینٹیو آف آل دوز پیپل جو کہ آپ کے ملک کا حصہ ہیں. آپ دیکھیں اب پاکستان کی آبادی اگر 250 ملین ہے تو اس میں 125 ملین خواتین ہیں رفلی، تو آپ 125 ملین خواتین کی آواز ہیں. سو آپ کو تھکنا بھی نہیں ہے، آپ کو چلنا بھی ہے، اور آپ کے کاندھوں پہ وہ رسپانسبلٹی بھی ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے. اچھا، یہ ایک جیسے آپ نے کہا آنرری عہدے ہوتے ہیں، آپ کو ہم نے دیکھا اتنا آپ نے کام کیا، ایک پاؤں آپ کا اگر فیصل آباد میں ہے تو دوسرا پشاور میں ہوتا تھا، وہیں اسی روز آپ کو یا اگلے روز کراچی میں دیکھتے تھے، کبھی اسلام آباد جا رہی ہیں آپ. اتنی زیادہ ٹریولنگ، اتنی تھکا دینے والا اتنا شیڈول، اور پھر آپ کے اوپر جو اخراجات آ رہے ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے آپ چونکہ بہت سارے کام بھی آپ نے خود کرتی ہیں، تو آپ کا تو اپنا اس پہ کافی خرچ آتا رہا ہوگا. دیکھیے میں نے وہی کہا کہ بیسیکلی چیمبر یا فیڈریشن میں جو لوگ بھی آ کر سرو کرتے ہیں، ہمیں نہ تو کوئی تنخواہ ملتی ہے، وی آر ناٹ سیلریڈ، وی آر ناٹ آن دا پے رول آف دا فیڈریشن، بٹ اٹس جسٹ کہ آپ کو ایک آنر ملا ہے، تو آپ نے ان رسپانس آپ نے اپنا وقت یا اپنا پیسہ یا اپنی ایفرٹ جو ہے وہ انویسٹ کرنی ہے. سو وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جب میں اپنے اکاؤنٹس والوں کو جو ہے وہ اپنے بلز دیتی ہوں ٹریولنگ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو لاس یہ ہے کہ آپ یہاں موجود نہیں رہتی اور ہمارے کام پینڈنگ ہوتے ہیں بزنس کے. دوسرا لاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایکسپینس ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے، وہ ٹھک 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 ٹریولنگ بلز اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بٹ جب میں اس کا ایک امپیکٹ دیکھتی ہوں تو شاید وہ پیسے، وہ ایفرٹ، وہ انرجی، اس کے اگینسٹ جو میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی چیز میں تبدیلی لے آئیں پالیسی لیول کے اوپر، اور لوگوں کو انسپائر کر سکیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر وہ کریج دیں، وہ موٹیویشن دیں کہ جس سے خواتین باہر نکلیں اور اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کے ذریعے سے پاکستان کو سرو کر سکیں. تو وہ مجھے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لگتا، اور وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے چیزیں خود بخود آٹو پہ مینیج ہوتی ہیں. ویسے میڈم آپ خوش لباس تو شروع سے رہی ہیں، لیکن اس دوران تو لگتا ہے آپ کے ڈریسز میں اتنا اضافہ ہو گیا ہوگا، آپ کے میک اپ پہ اتنا خرچہ آتا ہوگا، تو نوید صاحب تو کافی اس پہ ان کو سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کہاں پھنس گئے ہیں. آپ میک اپ آرٹسٹ خود رکھی ہوئی تھی گھر پہ یا خود ہی کرتی میک اپ؟ اور آپ کی جتنی بھی آپ کی ڈریسنگ، جتنا آپ کا خرچ آتا ہے اس پہ، اگرچہ بہت ہی یہ چھوٹا سا سوال ہے لیکن اس پہلو سے بھی دیکھیں تو میرا خیال کافی مہنگا کام ہے یہ. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں تو ایسا انسان ہوں کہ جو کبھی 4 جوڑوں میں بھی شاید اس نے بڑے 2 3 4 سال بھی گزارے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک اس کی ریکوائرمنٹ جب تک نہ فیل ہو میں نہیں کرتی. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کال کر کے کالز آتی ہیں دوستوں کی اور لوگوں کی کہ بس کر دیں، اب یہ سبز والا جوڑا 4 جگہوں پہ پہن لیا، اب ہم دیکھ کہ بہت تنگ آ گیا، اب کوئی اور پہن لیں، اب یہ نیلا بدل دیں، یہ چیزیں
کر دیں, اور یہ واقع میں پیپل لک یو اینڈ پیپل لک ہاؤ یو آر ویئرنگ, وٹ یو آر ویئرنگ, اینڈ وہ ایک جیسے کیونکہ بیکاز یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, دکھنے کی چیزیں ہو گئی ہیں. پہلے تو ہم صرف دیکھا کرتے تھے کہ شاید وہ فیشن سینس جو ہے وہ صرف ایک ٹیلی ویژن میں فنکاروں کے ساتھ پریویل کرتی ہے, بٹ اٹس ناؤ دیز اسٹیٹکس تھرو دا ینگ جنریشن از کمنگ ٹو ایوری پلیس, ٹو یور بزنس کمیونٹی, ٹو ایوری پلیس. اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید وہ خوش لباسی جو ہے وہ انسان کی ایک پرسنالٹی کا ایک حصہ بھی ہے, کیونکہ وہ آپ کا لباس آپ کا عکس بھی ہے کہ آپ کیسی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خرچے میں اضافہ تو بالکل ہے, بالکل ہے. اچھا, وہ کلاس بہرحال وہ جس کلاس کی آپ نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں, پھر اسی حلیے میں رہنا پڑتا ہے, انہیں لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, ان کی ایک ڈیمانڈ بھی ہو جاتی ہے عہدے کی سم ٹائمز کہ آپ نے ذرا منفرد نظر آنا ہے. بے شک انٹرنلی بندہ جتنا مرضی ہو, لیکن ایکسٹرنلی بھی آپ نے ایک روز نئی لک, نیا حلیہ, سب کچھ ہو. اچھا یہ بتائیے کہ آپ, میرا پھر وہی سوال, کیونکہ ہم نے محض کامرس پہ نہیں پوچھنا آپ سے, ہم نے اقتصادیات جیسے خشک موضوع پہ محض آپ سے بات نہیں کرنی, ہم نے خواتین کے لیے بھی جاننا ہے آپ سے کہ خواتین جب اتنے بڑے عہدوں پہ آتی ہیں تو ان کے گھر پہ جو برڈن پڑتا ہے, تو آپ دیکھیں ہر وقت ٹریول میں رہتی تھیں آپ, میرا خیال گھر میں کافی ملازمائیں ہوں گی, یا اگر خود کام کرتی ہیں تو بھی کافی خود پہ مشقت کرتی ہوں گی. پھر آپ نے اتنا زیادہ ٹریول کرنا, اپنا اتنا خیال رکھنا, اتنا وقت. تو جو نوید صاحب آپ کے ہسبینڈ ہیں, ان کا کبھی آپ کو خیال نہیں آیا ان کے لیے پھر ایک الگ بیوی ہونی چاہیے؟ اور دیکھیں, آپ نے سوال بڑا اچھا کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ زندگی کی کسی بھی جگہ پر ہیں تو جب تک خواتین کو اپنے گھر سے سپورٹ نہیں ملے گی, وہ چاہے ایک فادر کی ہو, چاہے ایک ہسبینڈ کی ہو, چاہے ایک بردر کی ہو, چاہے ایک بیٹے کی ہو, وہ سپورٹ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں ہم ویمن امپاورمنٹ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویمن کو اتنا امپاور کر دو کہ وہ آدمی کے بغیر ہی کام کرے. وہ قدرت نے یہ بنایا سلسلہ کار ایسے ہے کہ دونوں نے مل کے کام کرنا ہے. اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی. سو اس میں اگر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہی از ویری انڈرسٹینڈنگ, ہی انڈرسٹینڈس کہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار اے کاز, اور یہ ایک ٹینیور ہے, اس میں سرو کرنا ہے, چیزیں کرنا ہے. آف کورس فیملی آپ کی کمپرومائز ہوتی ہے, بیکاز مجھے خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں, جیسے آپ نے کہا کہ میں ابھی 5 دن کے بعد آئی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ ہاں میں 2 روز گھر پہ ہوں گی, لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں سوری, میں تو آج شام کو مجھے تو پھر جانا پڑے گا, بیکاز وہ ایک بالکل لاسٹ مومنٹ کمٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں. سو یو ڈونٹ ہیو اینی پرسنل اسکیجول, اور بعض اوقات آپ بہت بیمار بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, یو فیلنگ ان ویل, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایجنڈا پوائنٹ ہے جس کو آپ ہی جا کے کور کر سکتے ہیں, اور وہ کوئی اور اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں کر سکے گا. تو آپ کے خود اندر کی ضمیر کی آواز ہی آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ اچھا آپ کسی چیز سے اسٹیپ بیک کر جائیں. سو یو اسٹینڈ بائی دوز تھنگس. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے جیسے انسان کے ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ اندر سے ایک گائیڈڈ سسٹم کے تھرو چلتا ہے, جہاں پر وہ ایک سیلف اسیسمنٹ خود اس کو جو ہے وہ کیپ موونگ پہ رکھتا ہے ہر وقت. آپ نے اپنا بھی ایک بزنس رن کرتی ہیں, ایک ادارہ ہے آپ کا, اور فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں. اب فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی وائس پریزیڈنٹ اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہی. اتنا سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ اللہ بھی ہے, تصوف ہے, اور خاص طور پہ رومی بھی ہے. یہ سارا بیلنس کیسے قائم رکھ پاتی ہیں؟ دیکھیں, اصل میں اللہ کے ہونے سے ہی یہ بیلنسمنٹ ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ میں ایک سفر پہ نکلی جہاں پہ میں نے سوچا کہ میں ٹریڈ یا بزنس یا اس ساری چیز کو لے کے چلوں گی, میں نے اس کو شروع ہی شاید اس لیے کیا کہ آئی وانٹ ٹو فائنڈ مائی سیلف. تو جو مقصد شروع دن سے تھا ITHM کو شروع کرنے کا بھی اور اس ساری چیز میں چلنے کا, وہ یہ تھا ٹو فائنڈ یور سیلف, ٹو فائنڈ اینڈ سینرجائز. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مسجد میں پریکٹس ہوتا ہے یا وہ جائے نماز میں پریکٹس ہوتا ہے, جبکہ وہ آپ کی روزمرہ کی ڈیلنگ میں پریکٹس ہوتا ہے. ہاؤ یو آر ڈیلنگ ود پیپل, ہاؤ یو آر گوئنگ, ہاؤ رسپانسبل یو آر. تو اللہ بیسیکلی آپ کو مینرزم سکھاتا ہے. مسلمان ہونا ایک
پورشن اس کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر ایک اس کا پورشن یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسان کو ایک آرگنائزڈ بیہیویئر سکھاتا ہے. جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ کارپٹ زمین پہ ہے، دیوار پہ پینٹنگز لگی ہوئی ہیں، پھول ایک گلدان میں پڑا ہے. اگر میں یہ کروں کہ کارپٹ کو اٹھا کے میں دیوار پہ ٹانگ دوں، پینٹنگز کو اٹھا کر میں زمین پہ ڈال دوں، پھولوں کو اٹھا کے میں الٹا کر کے رکھ دوں، تو دس از ناٹ اے مسلمان ڈرائنگ روم. سو وین تھنگز آر ایٹ آرگنائزڈ لیول دے آر ایکچولی مسلمان. سو بیسیکلی وہ اللہ ہی وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو نہ صرف میرے دل کو گائیڈ کرتا ہے، مجھے ہولڈ کرتا ہے، بلکہ وہ جو ساری چیزیں ہیں ان کے درمیان بیلنسمنٹ کو وہ قائم رکھتا ہے. یہ بتائیے کہ اتنا عرصہ آپ اپنا بزنس رن کیا، خواتین کی نمائندگی کی، فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے وقت گزارنے کے بعد اور FPCCI کی وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کرنے کے بعد پاکستانی معیشت کے بارے میں آپ کی کیا رائے بنی ہے کہ پاکستانی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، عوام کے لیے کوئی خوشخبری ہے یا ڈسٹیبل ہے ابھی اکانومی؟ دیکھیے اس وقت ہم جو ہیں وہ ایک اسٹرائیونگ فیس کے اندر ہیں. ہمارے ملک کی اکانومی بری طرح بیٹھی ہے اور گلوبل ریسیشن بھی پوری دنیا میں ہے. اس وقت صرف پاکستانی کی کرنسی نہیں، اگر ہم US کی کرنسی کی بھی اسٹیٹ کو دیکھیں اور وہاں کی بھی صورتحال کو دیکھیں تو بڑے سارے چیلنجز ہیں. بڑے سارے اسٹیبل ملکوں میں، UK جیسے ملکوں میں، EU کے اندر بھی بہت مسائل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سب اپنی شیئرڈ رسپانسبلٹی کے طور پر چیزوں کو لیں اور ایک اپنا ایک فوکس قائم رکھ کے، اور جو گیپس ہیں بٹوین انڈسٹری اینڈ پالیسی میکرز اس کو ہم کم کریں، بزنس کمیونٹی کی ہم آواز کو سنیں، ان کو اپنے ساتھ جو ہے اپنے فیوچرک پلانس میں بٹھائیں، تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی جب پرائم منسٹر نے، ہم نے ایک فیڈریشن سے 10 مہینے پہلے کوشش شروع کی تھی کہ بجلی کی پرائسز کو کم کرو، یہ IPPs میں ہم کیپیسٹی ڈیولپمنٹ چارجز ایکسٹرا پے کر رہے ہیں، ان کو کینسل آؤٹ کیا جائے. سو اب خود اس دن پرائم منسٹر نے اس بات کو کہا کہ جی ابھی بجلی جو ہے یہ 7.69 روپیز سستی ہوئی ہے، یہ مزید ہوگی کیونکہ ڈسکوز کی ہم نجکاری کریں گے. سو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بجلی ہے جو ہم کافی دیر سے کہہ رہے تھے کہ پلیز اگر آپ ہمیں بجلی 9 سینٹ کے قریب دے دیں گے تو ہم ایکسپورٹس کو $100 بلین پہ لے جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کا ڈیفیسٹ ہے جس کو پھر اوورسیز پاکستانیوں کی آمدن جو ہے وہ پورا کرتی ہے. اگر وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بیلنس سے ہی ٹھیک کر لیں تو جو اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے آ رہے ہیں وہ دیٹ وڈ بی این ایڈیٹو بینیفٹ فار دا کنٹری، اور وہ ڈیولپمنٹ کے بہت سارے پروجیکٹس میں استعمال ہو سکتا ہے. سو وی ہیو ٹو ٹرسٹ آور نیشن. ملک میں بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایز سینیٹر ٹو پاکستان جب ورلڈ بزنس اینجلز فورم پہ میں گئی، وہاں پہ یورپینس نے، امریکنس نے اپنا ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیا. انہوں نے کہا ہم پاکستان جیسی اکانومیز میں اور ان پاپولیشنز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ EU میں تو ہم پروجیکٹس میں انویسٹ کریں تو وہاں کوئی گروتھ ہی نہیں ہے، کیونکہ ملکوں کے سائزز چھوٹے ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہیں. لیکن ہمارے جیسے ملک میں ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے بہت ساری چیزیں ہیں، منرلز اینڈ مائنز میں بہت سارا اسکوپ ہے، ایگریکلچر میں بے شمار اسکوپ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے R&D ہی چھوڑا ہوا ہے. کاٹن کراپ، اب مجھے شرم آتی ہے کہ ہم پاکستان ایگریکلچر لینڈ ہو کے ہم امریکہ سے کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہم تو کسی وقت میں جو ہے وہ ٹاپ گرون کاٹن ایریا کے اندر آتے تھے، صرف اس لیے کہ بیکاز ہم نے اپنی R&D چھوڑ دیا، ہمارے سیڈ کی کوالٹی ڈکلائن ہو گئی، ہم نے کلائمیٹ چینج کے میٹرز کو نہیں دیکھا. سو وہ ہم چیزیں نہیں کر سکے، جبکہ پوری دنیا کے ڈونرز جو ہیں، ڈونر فنڈنگ ایجنسیز، دے آر اویلیبل اینڈ وانٹیڈ ٹو سپورٹ دا ڈیولپنگ کنٹری لائک پاکستان، بٹ وہ ہمارے ہاں پالیسی میکر گیپس کی وجہ سے ہم ان اپرچونیٹیز کو ٹھیک طرح سے گراب نہیں کر پاتے. میڈم، ہمارے ہاں ٹیکس چوری بہت ہوتی ہے، اور ٹیکس چوری اس طرح سے ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکس چوری جو ہے یا ٹیکس ایویژن، وہ کہتے کہ ہمارا استحقاق ہے، اور اس کے دنیا بھر میں ٹیکس ایویژن کے مختلف طریقوں پہ غور کیا جاتا ہے، اور جس حد تک آپ بچ سکتے ہیں تو آپ کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس سے بچیں. تو اگر صحیح معنوں میں پاکستان کے صنعت کار، بزنس مین، کاروباری لوگ سارے وہ ٹیکس ادا کریں تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس سے پاکستان کے مسائل کافی حل ہو سکتے ہیں؟
آف کورس یہ ایسے ہی بات ہے، اور ہم تو فیڈریشن سے اس بات کو بہت انشور کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں چیمبرز یا فیڈریشن آر دا پلیسز جہاں پر جب تک آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں اور آپ اپنے ڈاکیومنٹس کو ٹھیک طرح سے نہیں چلاتے، اس وقت تک یو کین ناٹ بیکم دا پارٹ آف دا پروسیس. دیکھیں ہر جگہ پر اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنے ہاں ٹیکس میں بیوروکریٹک ہرڈلس کو ہٹانے کی بہت ضرورت ہے. ایز بینگ بزنس کمیونٹی کے وائس ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ آپ ٹیکس کے سسٹم کو، ایف پی آر کو ہیومن فری کریں، آپ اس کے اندر ہیومن انٹریکشن کو منیمائز کریں. بیکاز ہوتا کیا ہے کہ بہت سی خواتین ٹیکس کے ڈر سے، ایف پی آر کے ڈر سے وہ اپنے بزنسز کو رجسٹر نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو رپورٹ ہی نہیں کاروبار کے اندر کرتی، کیونکہ ان کے اندر ایک خوف ہے کہ ہم ایک کاروبار شروع کریں گے، ایف پی آر ہمارے پہ آئے گی اور انسپیکٹرز آئیں گے، وہ ہمیں بہت تنگ کریں گے. اور یہی پرابلم انڈسٹری کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب وہاں پر کوئی انسپیکٹرز یا باقی لوگ آتے ہیں اور بیوروکریٹک ہرڈلز آتی ہیں تو بزنس کمیونٹی اس چیز سے بہت ایک تھریٹن محسوس کرتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس کے جو ذمہ داران ہیں ٹیکس کلیکشن پہ متعین مامور جو ہیں ایف بی آر کا عملہ، یہ ناجائز دباؤ ڈالتا ہے، غلط ٹیکٹکس سے استعمال کرتا ہے پرسنل گینز کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں پر نظام میں کمی ہوگی اور کمزوری ہوگی اس کا فائدہ انسان اٹھائیں گے. میں اس میں صرف اور صرف ایف پی آر کو صرف مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی. وہاں پر بھی بہت اچھے لوگ ہیں کام کرنے والے، اور وہاں پر اس طرح سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس سسٹم کی ویکنس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے. ہمیں بینگ دا گورنمنٹ آف پاکستان، بینگ دا بزنس کمیونٹی، وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دوز گیپس اینڈ وی ہیو ٹو کور دوز تھنگس. ہمیں یہ دیکھنا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں ہمارا ٹیکس کا فارم اتنا مشکل ہے جس کو بھرانے کے لیے آپ کو پہلے کوئی ٹیکس لوئر دیکھنا پڑتا ہے، وہ اس کو بھرتا ہے. پوری دنیا میں لوگ اپنی ٹیکس ریٹرن خود فائل کرتے ہیں، بیکاز وہ ایک 1 پیجر تھنگ ہوتی ہے جس کو وہ کمپیوٹر پہ فل کر لیتے ہیں. اب یہ بات تو مجھ کو خود ایف پی آر سے کہتے ہوئے، بینگ ریپرزینٹیٹیوز آف چیمبر، اتنے سال ہو گئے ہیں کہ پلیز ذرا یہ ٹیکس فارم آسان کر دیں. خواتین کو بھرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ دیکھ کے ڈر جاتی ہیں. پھر جب وہ کسی ٹیکس کے وکیل سے کہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اتنے پیسے لیں گے. ہاں جی ٹیکس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کو کیس ہو سکتا ہے. وہ کہتی ہے چھوڑو میں نے کرنا ہی نہیں، میں اپنے میاں کے نام سے کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کے نام سے کرتی ہوں. کل اگر ٹیکس سے کوئی لوگ آ جائیں گے تو میں انہیں کیسے فیس کروں گی؟ بیکاز دیز آر دا گیپس، وی ہیو ٹو ریموو دوز گیپس. جہاں پر ہم ہیومن انٹریکشن منیمائز کر سکتے ہیں، وی شوڈ ڈو دیٹ نا. جو کام مشینیں کر سکتی ہیں وہاں پر ہم اپنے ہیومن کیپٹل کو کیوں ضائع کریں؟ اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ نے مردوں کے اس معاشرے میں ان کے شانہ بشانہ کام کیا ہے، پاکستانی مردوں کا عمومی مزاج کیسا لگا؟ کیا کاروباری شخصیات جو ہیں یہ عام نارمل مرد ہی ہوتے ہیں یا یہ زیادہ دل پھینک ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہر طرح میں، ہر جگہ میں مختلف طرح سے لوگ موجود ہوتے ہیں. پھر میں وہی بات کہتی ہوں کہ اٹ ڈپینڈز اپون ہاؤ یو آر پرسیونگ دا تھنگس. اور آپ سروائیو جس معاشرے میں کرتے ہیں، اف یو آر اسٹیبل بائی یور سیلف، تو میرا خیال ہے کہ انڈیو چیزیں بھی آپ تک آنے میں گریزاں ہوتی ہیں. سو یو ہیو ٹو میک یور سیلف اے بٹ اسٹرانگر اینڈ یو شوڈ بی کلیئر what you are going to do. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر طریقے سے ہو جاتی ہیں. مرد مردوں سے زیادہ حسد کرتے ہیں یا عورتیں عورتوں سے زیادہ حسد کرتی ہیں؟ مرد بھی مردوں سے حسد کرتے ہیں اور عورتیں بھی عورتوں سے حسد کرتی ہیں. اور میں نے بہت بار دیکھا اور مجھے بڑا انفارچونیٹ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پروموٹ کرنے میں وہ دل تنگ کر جاتی ہیں. خواتین کو ایک دوسرے کے ساتھ پروموٹ نہیں کرتی ہیں، فورمز پہ سپورٹ نہیں کرتی ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے ہاں خواتین کی پارٹیسپیشن ویسے ہی بہت کم ہے. ملک کی پاپولیشن آدھ سے زائد جو ہے 52% خواتین پہ مشتمل ہے، مگر انفارچونیٹ یہ ہے کہ لیبر مارکیٹ میں 21% عورتیں کام کرتی نظر آئیں گی. بزنسز کے اندر رجسٹرڈ ایس سی سی پی کے ڈیٹا کے مطابق ڈائریکٹرشپ میں صرف آپ کو 8 سے 9% عورتیں نظر آئیں گی، اور انٹرپرینورشپ میں لیس دین 1% خواتین کی پارٹیسپیشن نظر آئے گی. عورتوں کو ترقی کے لیے کیا مشورہ دیں گی آپ؟ عورتوں کو ترقی کے لیے میں یہ مشورہ دوں گی کہ وہ اپنی سیلف اسیسمنٹ کر کے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. اور ہم عورتوں میں جو ایک یہ چیز ہے کہ وہ خوف ہے، فیئر ہے، فیئر آف فیلور ہے، اس میں سے نکلیں
اور یہ ہمارے معاشرے کی تربیت میں ہمیں یہ چیز انڈلج کرنی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی وائفس کو ہم پروموٹ کریں. کیونکہ ہماری معاشرت میں، جیسے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب میں فیصل آباد چیمبر میں تھی تو میرے ساتھ میرے کولیگز ہوتے تھے تو وہ روز آ کے بتاتے تھے وہ میرے بیٹے نے ای لیولس کر لیا ہے، میں نے اس کے لیے یونٹ ایک بنا لیا ہے، اس کا آفس بن گیا. تو میں ان سے پوچھتی تھی اچھا تم بتاؤ بیٹیوں کے لیے کیا کیا؟ تو کہتے تھے وہ تو ان کی تو شادی کریں گے. تو میں کہتی تھی پھر وہ کیا کریں گی؟ تو وہ ان کے میاں ان کو جو کام کرائیں گے. تو وین یو آر ناٹ امپاورنگ یور ڈاٹر ایٹ یور ہوم تو اس کا میاں بھی اسے کیسے امپاور کرے گا؟ سو اف آئی لک آن مائی اسٹوری دیٹ وائی آئی ایم سو کانفیڈنٹ، اٹس بیکاز آف مائی فادر. He empowered me, he trusted me, he gave me the confidence. اور وہ جو کانفیڈنس انہوں نے مجھے بچپن میں دیا تھا وہ آج تک مجھے سپورٹ کرتا ہے، اور وہی اس کی وہ بیس لائن اینڈ فاؤنڈیشن ہے جہاں سے میں شیک نہیں ہوتی. یہ بتائیے کہ پاکستانی خواتین کو جینونلی کچھ مسائل کا سامنا ہے مردوں کے ان کی نسبت، یا یہ محض ایک مت ہے؟ نہیں، خواتین کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. دیکھیں ابھی تک بھی جو پاکستان ہے وہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. آپ خواتین کو جگہ دینے میں اور پلیسمنٹ کرنے میں آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے. خواتین اگر آپ کے شانہ بہ شانہ، آپ چاہتے تو ہیں کہ خواتین آپ کے شانہ بہ شانہ کام کریں، بٹ اگر وہ آپ سے اچھا کام کرنا جانتی ہیں، اچھا بولنا چاہتی ہیں، تو پھر ان کو پش بیک بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ ہمارا ایک جنرل سوسائٹی کا نارم ہے کہ ہم اس طرح سے خواتین کو رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، یا اس طرح سے ہم ان کو ایکول اپرچونیٹیز دیتے نہیں ہیں. کہتے تو ہیں ہم، مگر ایکول اپرچونیٹیز نہیں دیتے. دیکھیں میں ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم 13 آفس بیررز ہیں، اس میں صرف ایک خاتون ہوں میں. ٹھیک ہے، سو اٹ مینس فار دا 50% آف دا پاپولیشن دیر از جسٹ اونلی ون ویمن ریپرزینٹنگ اوور دیئر. اور وہاں پر بھی آپ جو ہیں پھر وہ آپ کو اپنے آپ کو پروون کر کے آپ کو اپنی اسپیس لینی پڑتی ہے. میں ہر بار ہنستے ہوئے اپنے کولیگس کو یہ کہتی ہوں کہ لیٹ می اسپیک فرسٹ بیکاز آئی ایم دا 52% پاپولیشن آف دا پاکستان. تم کسی ایک سیکٹر سے ہو، تم کسی ایک سیکٹر سے، تم ایک سے ہو، میں زیادہ پاورفل ہوں بیکاز آئی ایم فرام آل دا سیکٹرز اینڈ آئی ایم فرام دا 52% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان. سو یو ہیو ٹو ٹیک یور پلیس. یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں بہت سے جو نوجوان ہیں وہ میل ہوں فیمیل ہوں، اکثر حالات کا گلہ کرتے پائے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ ان کی جو پرسنالٹی کو دیکھ کے، ان کے جو انٹلیکٹ لیول کو دیکھ کے، ان کے نالج کو دیکھ کے آپ کو یوں نہیں لگتا کہ وہ دے ڈونٹ ڈیزرو بٹ ڈیزائر، ان میں وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی یا وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا نہیں کی ہوتی جو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور وہ محض ڈگری کا ٹکڑا لے کے اس بات پہ اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا ہے، بہت بڑی ڈگری ہے، بٹ سسٹم کی خرابی ہے، ہمیں جاب نہیں مل رہی. اگر ایک خاتون جس کا اپنا چھوٹا بزنس ہے وہ پاکستان بھر کے جو سب سے بڑے چیمبرز کی تنظیم ہے ایف پی سی سی آئی، اس کی وائس پریزیڈنٹ بن سکتی ہیں، تو بہت سے لوگ جو زیادہ بہتر حالات میں ہیں وہ اور آگے کیوں نہیں نکل سکتے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جو ہمارا اکیڈیمک سسٹم ہے اس کا جو فیلور ہے، اس میں بہت بڑا ایشو یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک ریٹالائزیشن کی طرف، تھیوریٹیکل نالج ایکوزیشن کے اوپر، گریڈز کے اوپر ہم نے ان کا سارا فوکس شفٹ کر دیا. کہیں پر بھی وہ فوکس لرننگ کی طرف نہیں ہے. واٹ یو آر لرننگ فرام دوز بکس، اس بات پہ ہے. ہم گھر پہ بھی اپنے بچوں سے یہ سوال کرتے ہیں کیا گریڈز آ جائیں گے، کیا ایکسپیکٹ کرے ہو، اے آ جائے گا، 4 GPA آ جائے گا. ہم ان سے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ واٹ یو آر اسٹڈنگ. اچھا یہ بتاؤ انجینئرنگ میں تم کیا پڑھ رہے ہو، اچھا تمہیں کیا الیکٹرک سکھا رہے ہیں، تم میڈیسن میں کیا چیز پڑھ رہے ہو. اسی لیے وہ ڈاکٹرز یا وہ انجینئرز یا وہ بزنس گریجویٹس وہ GPA تو 4 مینٹین کیے ہوئے ہیں، A+ گریڈس تو لے رہے ہیں، لیکن جب ان سے کوئی کوشچن آپ کرتے ہیں کہ دس از دا سچویشن، ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو رسپونڈ ٹو اٹ، تو انہیں وہ بات پتہ ہی نہیں ہے، بیکاز وہ اس بک سے بیونڈ دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ اس کلاس روم ایکسپیرینس سے بیونڈ دیکھ ہی نہیں سکتے. سو دوسری جو امپورٹنٹ پوائنٹ جس سے انسان کی ذات جو ہے اس میں کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے وہ اس کا ایک کریٹر سے رشتہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان روزانہ اپنا ایک تعلق اپنے رب سے
मेंटेन करके रखता है, रोज़ उसके साथ रजू में रहता है, उसको कॉन्फिडेंस और डिवाइन सिस्टम सपोर्ट ऑटो पे मिलने शुरू हो जाती है, जिसके बाद उसका जो लोगों के ऊपर एक नॉर्मल कंडीशंस में हम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी में लोगों की तरफ देखते हैं, पावर्स की तरफ देखते हैं, मटेरियल की तरफ देखते हैं, बट वो एक जब आप एक कनेक्ट करते हैं डिवाइन सिस्टम के साथ, तो आप जिसको डिवाइन सपोर्ट मिलती है वो इन सारी चीज़ों से बालातर होकर चीज़ों को अलहदा लेंस से देखता है। ये बताइए कि आपकी पर्सनल जो सक्सेस है वो उसके पीछे क्या राज है, और ये भी साथ ही बता दीजिएगा कि कामयाबी आप किसे समझती है? देखिए, अगर आपके नज़दीक मैं कामयाब हूँ या बहुत से लोगों के नज़दीक मैं कामयाब हूँ, तो उसका सिर्फ़ एक ही है, और वो है अल्लाह ताला की ज़ात पाक के उसकी सपोर्ट है, और वो मेरे साथ इंतहाई मेहरबान है। वो तो सबके साथ मेहरबान है, वो तो सबके साथ रहीम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी किया उसमें जो मुझे सपोर्ट है, जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ जब मैं एक हुई तो मेरे साथ दूसरा वो खड़ा रहा हमेशा। मैं जहाँ कहीं डाउन हुई उसने मुझे वहाँ पे होल्ड किया, मैं जहाँ पे सैड हुई उसने मुझे वहाँ पे खुश किया। सो अगर वो मेरी ज़िंदगी में से माइनस हो जाए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कोई मेरे पास नहीं है कामयाबी। और मेरे ख़्याल से देखिए, कामयाबी की डेफ़िनेशन हर एक के लिए डिफरेंट है। मेरे लिए कामयाबी की डेफ़िनेशन ये है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो आई शुड बी हैप्पी, आई शुड बी फ्री, आई शुड हैव नो रिग्रेट्स इन माई हार्ट कि मेरा रब मुझसे राज़ी नहीं है। सो दैट्स माई सक्सेस। आई वॉन्ट टू डाई पीसफुली। दिस इज़ माई मिशन। आई वॉन्ट टू डाई पीसफुली। रूमी से बहुत मोहब्बत आपको, क्या वजह? देखिए, आज से 23 साल पहले मेरी ज़िंदगी टर्न अप हुई, जिसे मैं कहती हूँ कि अब हर एक को हर एज ग्रुप के अंदर अपना एक ताल्लुक़ अल्लाह से रखना चाहिए। सो रूमी वो पहले इंसान थे कि जिनकी कोटेशन पढ़ के मेरी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई, और वो कोटेशन थी, लेट योर आइज़ वीव विद द वांटिंग। तो जब मैंने ये कोटेशन पढ़ी कि लेट योर आइज़ वीव विद द वांटिंग, तो मैं रुक गई, ठहर गई कि ऐसी क्या चीज़ हो कि जिसके लिए वाक़ई कि लेट योर आइज़ वीव विद द वांटिंग। आई ब्रॉट कुरान पाक इन इंग्लिश, और मैं उसको तर्जुमे के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया कि शायद मैं कुरान पढ़ूँ तो शायद मेरा दिल खुले। तो मैं पूरा 1 महीना सिर्फ़ जो है वो अल-हमद शरीफ से आगे नहीं जा सकी। मैं पढ़ती थी और मैं रोती रहती थी, मैं पढ़ती थी और मैं रोती रहती थी। सो वो एक ऐसा चीज़ हुआ कि जैसे रूमी की उस कोट ने मेरे अंदर एक सीड प्लांट किया, और वहाँ से मेरा एक थिंकिंग प्रोसेस शुरू हुआ कि मुझे कुछ ढूँढना है कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या वो वर्थफुल चीज़ है और किस तरह से है। एंड देन इट कंटिन्यूज़, और अब ज़ाहिर बात है कि वो उनसे एक ताल्लुक़ जो है वो 23 साल से एक वो मोहब्बत का, एक शफ़क़त का, एक प्यार का है। सो व्हेनेवर आई सीक सम काइंड ऑफ एडवाइस, कोई भी चीज़ कहीं पे मैं स्टक हो जाती हूँ, तो उनकी कोई ना कोई चीज़ जो है वो मुझे होल्ड करती है, गाइड करती है, एंड आई फील वेरी एनलाइटेंड। कितनी दफ़ा रूमी के मज़ार पे जा चुकी होंगी? 10 से ज़्यादा मरतबा। अच्छा, जी। तो हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया मिलता है? हर दफ़ा नया पर्सपेक्टिव मिलता है, हर दफ़ा कुछ नई एनर्जी मिलती है। यू लुक द थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। जैसे मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि कुरान पाक जो है वो एक ऐसी किताब है कि इसकी आयात को आप जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार आपको मुख्तलिफ मतलब और मानी देंगे। सो ऐसे ही आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जब आप उनकी प्रॉक्सिमिटी में जाते हैं, सो यू फील different kind of energy every time, and different perspectives are coming towards your side, and you look and meet different people who are coming from different religions, who are coming from different countries, and they are loving him, और वो उसके बारे में अपना perspective बताते हैं कि ऐसे मेरी ज़िंदगी में हुआ, ये चीज़ मुझे ऐसे हुई। So you see a different kind of perspectives altogether apart from your religious beliefs and everything. अच्छा, पाकिस्तान में जैसा आपने भी इतराफ़ किया कि पाकिस्तानी ख़वातीन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन जॉब करना चाहें, ज़ाती बिज़नेस करना चाहें, जिसके लिए घर से निकलना पड़े। तो ऐसे में घर वालों को या ससुराल वालों को कायल करना काफ़ी मुश्किल टास्क होता है।
آپ کو بھی کوئی مشکل پیش آئی اس سلسلے میں؟ نہیں، اللہ کا شکر یہ ہے کہ مجھے بالکل نہیں ایسی کوئی مشکل پیش آئی، بیکاز مجھے ہمیشہ میرے ان لاز سے یا باقی ساری فیملی سے ایک بہت اچھا سپورٹ سسٹم ملا. یہ بہت اللہ کا شکر ہے. اینڈ دے آلویز ٹرائی ٹو ہیلپ می ان ایوری کائنڈ آف تھنگ. جب میں نے اپنا انسٹیٹیوشن شروع کیا تو میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا. 2003 میں نے ITHM شروع کیا تو اس وقت وہ صرف محض 1 سال کا تھا. So I used to travel every day from Lahore to Faisalabad. So my mother-in-law was taking care of him. باقی ساری rest of the family was taking care of him. So اگر مجھے یہ سکون نہ ہوتا کہ میرا بیٹا کسی protected ہاتھوں میں ہے اور اس کی کوئی ٹیک کیئر کر رہا ہے تو پھر شاید میرے لیے بہت چیلنجنگ ہوتا وہ روزانہ 4 سال لاہور سے فیصل آباد کا سفر کرنا اور اس ساری جرنی کو کنٹینیو رکھنا. تو مجھے یہ تھا کہ میں یہاں پر لوگوں کے بچوں کو پیار کروں گی اور ان کو اچھے سے پڑھاؤں گی تو میرے بچے کو بھی کوئی بہت اچھے سے پڑھائے گا. سو آئی ریممبر دا ڈے وین آئی ٹک اس کے پہلے ریزلٹس لینے کے لیے جب میں پلے گروپ میں گئی اور اس کی ٹیچر نے مجھے وہ سارا اس کا ایک وہ پیک دیا تو اٹ واز لائک ٹیئرز ور فلوئنگ آؤٹ آف مائی آئیز. اور میں وہ دیکھ رہی تھی کہ اچھا میرے بیٹے کو یہ سب کچھ آتا ہے. اینڈ ہز ٹیچر واز جسٹ اڈورنگ ہیم. اور میں وہ ساری چیزیں دیکھ کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اچھا میں یہاں پر اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو وہاں وہ بھی کسی کیئرفل ہاتھوں کے اندر ہے. سو آئی ایم ویری بلیسڈ فار آل دیز تھنگس. پاکستانی معاشرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض شعبوں میں ترقی بھی کی ہے اور بعض معاملات میں تنزلی بھی ہوئی. اخلاقی معاملات میں بھی کافی پیچھے گئے ہم. دنیا کا شاید کوئی ہی جرم ہو جو ہمارے ہاں نہ ہوتا ہو. تو آپ پاکستانی معاشرے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا یہ وہ معاشرہ ہے جس کا خواب آپ نے دیکھا ہوا ہے یا اس کو بہتر دیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ دیکھیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہماری ایک اخلاقی یا ہماری جو اسلامی ریلیجیس پوائنٹ تھا جس پہ پاکستان بنا. دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان ایسا ملک ہے جو دین اسلام کے نام پہ بنا کہ ہم یہاں پر اپنا ایک دین پریکٹس کریں گے. ہم منورٹیز کو جو ہے وہ ایک فری اسپیس دیں گے کہ پیپل کین پریکٹس دیئر ریلیجن. تو ہم نے اپنی وہ نارمز ہی چھوڑ دی, ہم نے وہ اپنی اقدار ہی چھوڑ دی. دیکھیے جب ہماری معاشرت تھی جہاں پر والدین بیٹھتے تھے, دادا دادی نانا نانی بیٹھتے تھے, خالہ پھوپھی واز امپاورڈ ٹو ٹیل یو سم تھنگ لائک یور پیرنٹس, تو آپ کی معاشرت میں وہ برائیاں بالکل نہیں تھیں جو کہ اس وقت ہمیں نظر آتی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈسکنیکٹ کریٹ کر دیا اپنی ان اقدار سے. اب ہم اپنے بچوں کو وہ بات ہی نہیں بتاتے کہ یار کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ماں باپ بھی اتنے مصروف ہیں کہ وہ اپنے بزنس کے اندر, اپنے کام کے اندر یا اپنے موبائل فون گیجٹس میں اتنے مصروف ہیں کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے 6 لوگ جو ہیں اپنے اپنے ٹیلی فون پہ بزی ہیں. وہ سوشل میڈیا کی ایک میم مجھے یاد آتی ہے کہ جی وہ کچھ دیر کے لیے انٹرنیٹ بند ہوا تو گھر والوں سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ بھی اچھے ہیں. سو ادروائز وہ یہی ہے کہ ہم گھر میں بھی اپنے اپنے سائلوز میں اپنے اپنے لیپ ٹاپس اپنے موبائلس چیزوں میں بیٹھے ہیں. تو وہ جو پرسنل کنیکٹیوٹی فیملی ٹائم تھا جہاں پر آپ بات بتاتے تھے آپ کے دادا نے یہ چیز کی, نانا نے یہ بات کہی, اس بات پہ نانی سے ڈانٹ پڑی, اس بات پہ ہمیں بڑی پٹائی ہوئی, وہ ساری چیزیں ہیں, یہ بری بات ہے یہ اچھی بات ہے, اب وہ بتانے کا رواج ہی نہیں رہ گیا. سو اب آپ ان بچوں سے کیا گلا کریں کہ آپ ایسا بیہیو نہیں کر رہے, بیکاز ہم انہیں کر کے بھی نہیں دکھا رہے, ہم انہیں بتا بھی نہیں رہے, ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے ان کو دینے کو. تو وہ جو بن رہے ہیں what the media is telling them, what the social things are telling them, اس میں اچھی بری ہر طرح کا کانٹینٹ ہے نا. اس میں کچھ رسپانسبل کانٹینٹ ہے, کچھ ارسپانسبل کانٹینٹ ہے جس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ اس سے اپنے پیسے بنا رہے ہیں, لیکن وہ اس میں بچوں کو کسی اور طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں. تو بچوں کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں کوئی گائیڈنس ہینڈ اینڈ سورس جو انہیں بتا سکے کہ بیٹا دس از ناٹ رائٹ, دس از دا رانگ تھنگ. تو we need to invest time, we need to become responsible, we should take time out of our schedules to talk to our youngsters, to tell them this is right, this is wrong. At least ان کے بیک پیک میں کچھ تو ڈالیں, پھر ان سے کچھ ایکسپیکٹ کریں. آپ نے دنیا گھومی پھری ہے, مختلف معاشروں کو دیکھا ہے, سمجھا ہے, ان کے بارے میں جانا ہے. کون سا ملک آپ کو بہت اچھا لگا, آپ کے خوابوں کی تعبیر جیسا؟
اب جب میں کہوں گی کہ وہ ملک مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو سب اس بات کو کنیکٹ کریں گے کہ میں رومی کی وجہ سے کہہ رہی ہوں. بٹ بینگ مسلم تو سب سے زیادہ جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس لائک یور لائف اسٹاپس دیر. مدینہ شریف وہ زندگی کی میری پہلی جگہ تھی. جب میں 2011 میں وہاں گئی تو مجھے یہ بھول گیا کہ میرا پیچھے ایک بچہ ہے, میری ماں ہے. بیکاز میں جہاں کہیں جاتی تھی مجھے یہ کبھی نہیں بھولتا تھا. میں ایئرپورٹ پہ اترتے ساتھ سب سے پہلے اپنی والدہ کو فون کر کے اپڈیٹ کرتی تھی کہ ہاں جی میں پہنچ گئی ہوں. میں اپنے بیٹے کا پوچھتی تھی وہ اسکول سے آ گئے کہ نہیں. پہلی دفعہ جب میں مدینہ شریف گئی اور میں وہاں پر 5 دن رہی, 4 دن پھر مکہ معظمہ رہی, وہ 9 دن سعودی عربیہ میں رہے ہوئے, میں نے کسی کو ٹیلی فون نہیں کیا, میں نے سم نہیں لی, اینڈ اٹ واز آؤٹ آف دا ورلڈ ایکسپیرئنس. اور آج کے دن بھی جب میں مدینہ شریف جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. مطلب اٹس لائک یور ہارٹ اسٹاپس اینڈ یو وانٹ ٹو ڈائی دیئر. اینڈ اور وہ بینگ مسلم بھی ہماری ایک اس کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہے, آپ کی سول کی اس کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہے, آپ کی سول کی نچرنگ ہے. آپ ایسا سوچتے ہیں کہ جیسے آپ جب مدینہ شریف میں تو آپ جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یو آر تھنکنگ اینڈ اٹس ہیپننگ. وہ ایک اتنی میریکلس پلیس ہے. اور اس کے بعد زندگی میں کوئی ملک جس نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا اور جہاں میں بار بار جانا چاہتی ہوں اور جہاں پہ مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے وہ ترکی ہے. بیکاز آئی ریئلی فیل کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ایشین اور یورپین بوتھ پریکٹسز ہیں, بٹ اسٹل تھرو اسپرچولیزم دے ہیو مینٹین دیئر یگسٹرز ود کنیکٹیوٹی ود دیئر ریلیجن, اینڈ دا وے دے آر پریکٹسنگ اسلام از کمینڈیبل. کہ میں وہ ینگسٹرس کو بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنا انجوائمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب ان کی نماز کا ٹائم آ گیا ہے یا ان کے ہاں کوئی ذکر کا وقت آ گیا ہے تو وہ جلدی سے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے, ٹیک آؤٹ دیئر اسکارفس. اور وہ جس وقت وہ آپ باہر ان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ نہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ بڑے انٹرسٹ کے ساتھ نماز میں یا ذکر میں بیٹھیں گے, اور اچانک سے وہی اسکرٹس اور پینٹس اور پہنے ہوئے اسمارٹس بچیاں دے ول کم ان ٹو آ روم اینڈ دے ول کور دیئر ہیڈ اینڈ دے ول اسٹارٹ سنگنگ الہیات اور چیزیں, اینڈ یو ول فیل جیلس آؤٹ آف اٹ کہ یار یہ ان کی کنیکٹیوٹی یا انڈرسٹینڈنگ یا چیزیں کس طرح سے ہیں. سو ریلیجن کی بہت اچھی پریکٹس اور ایٹماسفیئر, سینک بیوٹی, پیپل آف ترکی, آئی ایم ریئلی فونڈ آف اٹ. پاکستانی مرد و خواتین اور یوتھ ان سب کو کیا مشورہ دیں گی, کیسا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اتنی زندگی کر لینے کے بعد آپ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بتائیے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے اور اس کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے. دیکھیے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ مطمئن ہو. آپ جب آئینے میں کھڑے ہوں تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے آپ سے بات کر سکیں. دس از دا ایکچوئل سکسیس. اور اس ایکچوئل سکسیس کے لیے آپ کا اپنے کریٹر سے رابطہ کانسٹنٹ اینڈ کنٹینیوس بہت ضروری ہے. یہ ایک کی ہے. سیکنڈ بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ فیئر آف فیلور کو آپ کو اپنے ذہن میں سے نکالنا ہے کہ میں یہ کروں گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا, یہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں, کامیابی اور ناکامی از دا پارٹ آف پروسیس. ناکامی بری چیز نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں سے یہ بات نکالنی ہے کہ ناکامی کوئی بری چیز ہے, فیلور کوئی بری چیز ہے. فیلور از این ایکسپیرئنس. اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فیل, ہاؤ یو ول ایکسپیرئنس سکسیس, ہاؤ یو ول انجوائے دیٹ ٹیسٹ. سو اب فاسٹنگ آپ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈپرائیو رکھتا ہے کھانے سے, آپ کو اس بھوک کا احساس دیتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ اسے انجوائے نہیں کرتے. تو ایسے ہی فیلور کے بعد آپ سکسیس کو اور زیادہ ملٹی پلائی کر کے انجوائے کر سکتے ہیں. سو کم آؤٹ آف دا فیئر آف فیلور. میں یہ کروں گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا. ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں. اٹس اے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل. آپ نے کوشش کی, نہیں ہوئی, اللہ کے سپرد, آپ نے اگلی چیز کرنی ہے. یو ہیو ٹو مینٹین دا ٹرسٹ آن یو, یو ہیو ٹو مینٹین دا ٹرسٹ آن دا ڈیوائن سسٹم, اینڈ یو ہیو ٹو کیپ واکنگ ٹل دا لاسٹ بریتھ آف یور لائف. یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ فرمائیے کہ کیا چیزیں اپنی شخصیت کے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ آج کے اس چیلنجنگ دور میں, چیلنجنگ ورلڈ میں وہ لازمی اکوپڈ ہوں ان چیزوں کے ساتھ, کیونکہ کافی چیلنجنگ دور جا رہا ہے, بڑا ایسا دور جس میں مقابلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے.
آگے بڑھنے کے لیے اگر دنیاوی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، ظاہر یہ بھی ضروری ہے، کامیابی کا حصہ ہے یہ بھی. تو کیا چیزیں آپ دیکھتی ہیں کہ جو ہونی چاہیے مگر ہیں نہیں لوگوں کے اندر؟ دیکھیے پھر میں وہی بات کروں گی کہ جو یوتھ کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ دے آر لیونگ ان اے سپرفیشیل ورلڈ، جو کہ ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے یا ان کے گیجٹس نے دکھایا ہے کہ یہ دنیا اس طرح سے ہے، اس میں رہنا ہے، جس کا ریالٹی سے وہ دنیا بہت اوے ہے. جیسے ہم فلم دیکھتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہم ساری بہت ایک اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں جو کہ ظاہری بات ہے خیالی ہے اور اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. حقیقت کی زندگی میں آپ ایک سڑک میں سے گزریں گے جس میں کھڈے بھی ہوں گے، آپ ایک پیاری سی سڑک سے بھی گزریں گے، آپ ایسی سڑک سے بھی گزریں گے جہاں کانٹے بکھرے ہوئے ہوں گے اور آپ کے پیروں میں چند کانٹے چبھ جائیں گے، اور آپ ایسی جگہ سے بھی گزریں گے جہاں پھولوں کی خوشبو آپ کے دماغ کو معطر کر دے گی. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ لائف از کمپلیٹلی اے فل پیکج آف سورو اینڈ ہیپینس، سکسیس اینڈ فیلور، ڈفرینسز اینڈ سملیرٹیز. یوتھ کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ پیشنس ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کی نظریات کے ساتھ اختلاف کی بجائے ایک دوسرے کو اعلیٰ ظرفی سے سننے کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے اس امر کی کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ بیٹھیں اور روز اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ کیا چیز سے آج مجھے نقصان ہوا، کس چیز کا مجھے فائدہ ہوا. یہ اگر آڈٹ سسٹم ہمارے ینگسٹر یا ہماری قوم کرنا شروع کر دے نا کہ ہر روز رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ آج کے دن میں نے کیا اچھا کیا، میں نے کیا برا کیا. جو اچھا کیا اس کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کر دیں، اور جو برا ہوا اس کے لیے اس کو سوری کہہ دیں، تاکہ کل کے دن کے لیے یو ول گیئر اپ ود دا رائٹ اکوپمنٹس فرام دا ڈیوائن سسٹم، جس کے ذریعے سے آپ کل کی جنگ اپنی جو ہے وہ لڑ سکیں. معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، کروڑوں کی تعداد میں وہ ہیں جو شادی سے محروم ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا تو رشتے میچ نہیں کر رہے، مس میچ ہے ان کا، یا والدین سوئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کی طرف نہ سوسائٹی کے بڑے توجہ دے رہے ہیں، نہ گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے، نہ والدین سوچتے ہیں، نہ مین ہو میٹر جو کوئی اثر رکھتے ہیں وہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں. تو معاشرے میں جو فرسٹریشن حدوں کو چھو رہی ہے، بہت آگے بڑھ گئی ہے، اس میں ایک جو گھٹن اور فرسٹریشن کی وجہ یہ بر وقت شادیاں نہ ہونا بھی ہے. آپ کے خیال میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ یہ آپ بالکل رائٹلی پوائنٹ کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہم نے ایک تو مسئلے کی جینوئن ریزنز ہیں، اور ایک کچھ ایسی چیزیں ہیں جو معاشرت نے مسلط کر دی ہیں. انفارچونیٹ یہ تھا کہ چونکہ ہم جب پاکستان اور انڈیا اکٹھا تھا، جب ہم ہندوستان تھے، تو جو ہندو معاشرت کی رسومات ہیں وہ ہم نے اپنے پاس کیری فارورڈ کر لی ہیں، اور انہی پہ رہتے ہوئے اب ہم نے اپنے میرج سسٹمز کو اور اپنے یہ جو سوشل سسٹمز ہیں انہیں بہت مشکل بنا دیا ہے. اسلام میں تو یہ کبھی تھا ہی نہیں کہ ایک اتنا بڑا جہیز سسٹم ہوگا، ایک ڈاوری سسٹم بنے گا، شادیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوں گی. اب آپ شادیوں کے فنکشنز دیکھیں، وہ تقریباً 15 دن سے 1 مہینے پہ محیط ہیں. اب سب سے پہلے آپ کو شادی کرنے سے پہلے یہاں پر یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ بچہ اور بچی کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی پرسنالٹی کس طرح کی ہے، اس کے بارے میں معلومات کر لیں کہ وہ کوئی نماز روزے کا پابند ہے یا پیرنٹس کی عزت کرتا ہے یا چیز کس طرح سے کرتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. ہاں ان کا جو ہے وہ سوشل سٹیٹس کیا ہے، ویئر دے بلونگ، ان کی پیئنگ کیپیسٹی کیا ہے، چیزیں کس طرح سے ہوں گی. شادی کے لیے آپ ارینجمنٹ سوچتے ہیں جی اب میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہوگا تو پھر میں 5 فنکشن شادی کے ہمبلی کر سکتا ہوں، مجھے یہ مہندی ڈے چاہیے، یہ مجھے میلاد ڈے چاہیے، یہ چیزیں تھیں. سو آپ اٹھا کے دیکھیں نا کہ واز اٹ دا پریکٹس when اسلام اسٹارٹیڈ، واز اٹ دا پریکٹس when پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹیڈ. سب سے کائنات کی خوبصورت سیدہ کائنات کی شادی کا منظر آپ سوچ لیں کہ کیسے تھا. جب مولا علی گھر پہ تشریف لے کے گئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے رخصتی بیگم کی کر دی جائے، تو انہوں نے کہا آپ کے پاس ہے کیا، زرہ اور بختر بیچیں، اور اس کی دیگ پکا دی گئی اور کہا کہ شام کو اپنی بیگم کو مغرب کے بعد آ جائیے اور آ کے لے جائیے. سو
یہ تھا وہ آسانی کہ جہاں پر لوگوں کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ اب اس کو کرنے کے لیے مجھے اتنے پیسے چاہیے، یہ ریسورسز چاہیے. وہ اویلیبل ریسورسز میں آپ نے اس نکاح کو آسان کیا اور چیزوں کو اس طرح سے لے کے چلے کہ بجائے آپ اس کو ڈیلینگ پروسیس میں ڈال کے ان کو معاشرتی برائیوں میں ڈالیں، یو گیٹ دیم پابند ٹو اے سسٹم تھرو وچ دے شوڈ نو دیٹ دس از مائی ریسپانسبلٹی، دس از مائی ریسپانسبل سرکل. اینڈ اگین پھر وہی بات کہ now you have stopped talking on those lines which were your strength, being Muslims یا being a معاشرہ. وہ اب آپ کو دوبارہ ریوائول پہ جب تک آپ نہیں جائیں گے اور چیزوں کو آسان نہیں کریں گے، معاشرے میں برائیاں اور چیزیں بڑھتی جائیں گی. آخر میں ورڈز آف وزڈم، بہت باتیں ہوئیں، بہت کچھ کہا، بڑے مشورے بھی دیے. نچوڑ آپ کی زندگی کا چند جملوں میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے. دیکھیے، میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ ایک مضبوط شخصیت بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ مطمئن رہنا چاہتے ہیں اور اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے کریٹر سے اپنے رابطے کو مینٹین رکھیں. اس سے زیادہ نہ کوئی آپ کو پیار کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے اور اس سے زیادہ نہ کوئی آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. سو وہ ایک اتنا اسٹرانگ لنک ہے کہ when you start having connection with your own self and you start assessing yourself, پھر آپ کو باہر سے کسی گائیڈنس سسٹم کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ غلط کریں گے تو بھی آپ کو اندر سے ایک آواز آ جائے گی کہ یہ غلط ہے، اور آپ ٹھیک کریں گے تو آپ کو باہر سے لوگوں کی ویلیڈیشن نہیں چاہیے ہوگی، آپ کو اندر سے پتہ چل جائے گا کہ یو ہیو ڈن اے گڈ جاب. سو ویلیڈیشن سسٹم ریزائڈ ان سائڈ یو اینڈ اٹ از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو یور ریلیشنشپ ود یور گاڈ، ود یور ڈیوائن سسٹم. سو اگر دیٹ ہیز بین ایکٹیو دین نتھنگ کین اسٹاپ یو. You can't be frightenedful, you can't be gloomy, you can't be taken down. You are the one who is unique, who is beautiful, who is strong. میڈم بہت خوبصورت. ایک سوال رہ گیا جو میں نے بالکل سٹارٹ میں کرنا تھا، بھول گیا. آخر میں باتوں کا نچوڑ ہی ہے، ملتی جلتی بات ہے. ہم ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارے ہاں بہت پجمردہ چہرے ملتے ہیں. اچھے خاصے متمول فیملیز جو ہیں، مالدار فیملیز، ان کے چہروں پہ بھی رونق بہت کم دیکھنے میں آتی ہے. آپ کو ہمیشہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ دیکھا ہے، ہنستے مسکراتے کام کرتے، ایک خاص قسم کا اطمینان، طمانینت، سیٹسفیکشن آپ کے چہرے پہ عیاں رہتی ہے ہر وقت. کیا ہے اس کے پیچھے؟ میرے استادوں کی، میرے بزرگوں کی، میرے پیار کرنے والوں کی دعا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. یہ سوائے اس کی روشنی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. بیکاز وہ جیسے رومی کہتے ہیں نا، دا لائٹ یو سی ان می از ایکچولی یور لائٹ. اور وہ جو آپ کو جب وہ انلائٹن کرتا ہے نا، جب وہ آپ کو خوش رکھتا ہے، جب وہ آپ کو مطمئن رکھتا ہے، سو یو آلویز شائن لائک اسٹارس. سو اٹس صرف یہ کہ وہ اگر آج وہ اس ایک مومنٹ میں مجھے پریشان کر دے، افسردہ کر دے، تو میں بالکل ایک دم سے ڈاؤن ہو جاؤں گی. لیکن میں یہ اتنا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ مجھے کسی لمحے بھی پریشان نہیں رہنے دیتا. اگر میں کچھ لمحوں کے لیے پریشان ہوتی ہوں تو وہ کہیں نہ کہیں سے میرے دل کو راضی کرنے کے لیے کسی کو بھیج دیتا ہے، اور وہ مجھے آ کے بڑے طریقے سے بتاتا ہے کہ جی آپ تو بہت اسپیشل ہیں اور آپ کا تو یہ چیزیں ہیں. سو آئی آلویز فیل ہیپی اینڈ پریولیج دیٹ I am a very mere worker of the divine system, where I am just trying to contribute in the life of people for their journey towards Allah. بہت شکریہ میڈم، تھینک یو ویری مچ. وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھیں مز قرۃ العین، وائس پریزیڈنٹ FPCCI یعنی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری. بہت بڑی تنظیم پاکستان کی. آج ان کی باتیں سنی، ان کی خوبصورت باتیں، ان کی خوبصورت شخصیت کو ریپرزینٹ کرتی ہوئی باتیں، آپ کو یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا. 24+ پوڈ کاسٹ کے ساتھ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک لے اجازت. اللہ نگہبان.